बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों और प्यारे नाजरीन, आप इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न पिशावर सेंटर की नशियात अपने मेज़बान मलिक अरशद के साथ। नाज़रीन, खुसूसी प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में, और इस प्रोग्राम का उन्वान जो है मजहबी हमांगी, अमन की पुकार भी आप कह सकते हैं जनाब अली। और हमने मोहब्बतों के दिए जलाने हैं और हमने कोशिश करनी है जनाब अली कि इस माशरे को जन्नत का गहवारा बनाया जाए। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को पेश करने वाले हैं पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स यानी मजलिस अदयान आलम पाकिस्तान। ये इदारा जनाब अली भरपूर कोशिश करता है कि इस मुल्क के अंदर, मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने मज़ाहिब के लोग हैं उनको करीब लाया जाए। इसके अलावा मुख्तलिफ़ सकाफ़तें, इंटरफेथ और इंट्राफेथ सब लोगों को एक दूसरे के करीब लाया जाए और मुल्क खुदादाद पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाया जाए। ये तंजीम जो है 2004 में मार्ज़ वजूद में लाई गई और इसके बानी चेयरमैन मोहतरम रूहुल्लाह मदनी साहब जो हैं, कारी रूहुल्लाह मदनी साहब इनके जो हैं तो बानी चेयरमैन हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे मज़ाहिब के फेथ फ्रेंड्स और दूसरे लीडर्स भी उनके साथ शामिल हुए और मिल के उन्होंने एक ऐसा दिया जलाया जो आज जो है उसकी रोशनी चारदांगे दो आलम फैल रही है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब अली बहुत ही मोअज़्ज़ज़ और मोहकर मेहमानान गिरामी। उनका तारुफ़ करवाते हैं। सबसे पहले मैं जिस मोअज़्ज़ज़ हस्ती का तारुफ़ करवाता हूँ, आप जो है जी तो मजहबी स्कॉलर हैं, इसके अलावा आप साबका सूबाई वज़ीर रह चुके हैं। इसके अलावा आपने हमेशा कोशिश की है कि माशरे के टूटे हुए दिलों को जोड़ा जाए और मोहब्बतों के दिए जलाए जाएँ। आप जनाब अली कारी रूहुल्लाह मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ख़ुसूसी बात यह है कि ये बानी चेयरमैन है पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स के। अस्सलाम वालेकुम सर। कारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया जी। आपका भी शुक्रिया। हमारे साथ दूसरी मुअज़्ज़ज़ और मोहकर हस्ती जो है वो अपनी मिसाल आप हैं। आप वाइस चांसलर रह चुके हैं, आप जो है मजहबी स्कॉलर हैं, माहिर तालीम हैं, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के 2 दफ़ा चेयरमैन रह चुके हैं। यकीनन आप जान चुके होंगे कि प्रोफेसर डॉक्टर किबला अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक्त अपना दिया जी। अगले मेहमान जो है हमारे साथ नौजवान राइटर हैं और उसके अलावा फेथ फ्रेंड हैं और वकार अहमद अवान उनका नाम है। PCWR के एक मुतहर्रिक कारकुन हैं, नौजवानों की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको लीड करते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वकार अवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, कहते हैं जी कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। जहाँ पे जुल्म होता है, ज़हनी तनाव होता है, जबर होता है, एक दूसरे की मुखालफत होती है, तो वहाँ पे अमन हो नहीं सकता। अमन कायम करने के लिए दिलों को जीतना पड़ता है और ख़ुसूसी तौर पे सबसे जो टॉप पे है, जो हमारे एजेंडे का पहला नुक्ता है, वो मजहबी हमांगी है। कारी रूहुल्लाह मदनी साहब से हम ये रोशनी लेंगे। सर, आप हमें बताएं कि ये मजहबी हमांगी का जो नया एक चैप्टर आप लोगों ने खोला 2004 में, क्या मुहर्रिकात थे और अब तक क्या अचीवमेंट्स हैं? जैसा कि आपने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि PCWR मजलिस अदयान आलम पाकिस्तान ये 2004 में कायम हुआ और हमारे नाज़रीन में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को जानते होंगे कि 2004 के अंदर पाकिस्तान में उमूमी तौर पर और हमारे इस सूबे और फिर इस शहर के अंदर क्या सूरत हाल थी जी। अमन अमान और इंसर्जेंसी के लिहाज से बहुत ख़तरनाक सूरत हाल थी और पाकिस्तान का इमेज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो दाव के ऊपर लगा हुआ था। उस वक्त यहाँ पेशावर के अहले इल्म व दानिश, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी रहनुमा ये जमा हुए और उन्होंने मजलिस अदयान आलम पाकिस्तान के नाम से ये तंजीम कायम की और फिर आगे चलकर 2008 में इसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन हुई और अब तक जो है वो रजिस्टर चली आ रही है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि उस वक्त सूरत हाल बहुत ख़तरनाक थी और ख़दशा ये महसूस हो रहा था कि अगर उस सूरत हाल के ऊपर काबू न पाया जाए तो कहीं खाने जंगी की सूरत हाल पैदा ना हो जाए और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले लोग जो हैं उनके दरमियान गलत फहमियाँ जो हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगी जी। चुनांचे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मजहबी रहनुमा वो सर जोड़ के बैठे, उन्होंने ये तंजीम कायम की और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों को एक प्लेटफॉर्म जो है वो
بنا کے دیا، صحیح، اور اس وقت سے ہم جو ہے یہ کام کر رہے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جہاں بھی مذہبی ہم آہنگی کی بات کی جاتی ہے تو PCWR یا مجلس ادیان عالم پاکستان کا نام اس میں ضرور آئے گا۔ سر فہرست ہے جی یہ اور یہی وجہ ہے کہ اس عنوان سے حکومتی سطح پہ بھی جب صلاح مشورے کا کوئی موقع آتا ہے تو لازماً PCWR کو جو ہے وہ کنسلٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ جب ہم مذہبی ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم مذاہب کے درمیان کوئی ہم آہنگی پیدا کرنے والے ہیں۔ قاری صاحب جو ہے تو آپ کا یہ نقطہ جو ہے نا جی، اس پہ مزید جو ہے تو ہم جو ہے تو قبلہ ایاز صاحب سے جو ہے تو گفتگو کرتے ہیں، پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو سفر شروع ہوا تو اس وقت کیا حالات تھے، جیسے جو ہے تو چیئرمین صاحب نے بتائے، اور آپ بھی بتائیں جی کہ اس وقت کیا محسوسات تھے، کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے، اور مذہبی اقلیتیں جو ہے وہ اس وقت کیا فیل کر رہی تھیں؟ بالکل، یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا۔ دیکھیں آپ ذرا پیچھے جائیں تو یہ وہ دور تھا کہ 9/11 ہوا تھا۔ جی جی بالکل۔ اب 9/11 میں اس وقت ایسے الفاظ استعمال کیے گئے تھے کہ جس سے مذاہب اور مذاہب کے پیروکار جو تھے ان کے درمیان ایک دوری کی کیفیت پیدا ہونے والی تھی، جی، اور پاکستان میں بالخصوص، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری تاریخ ایسی ہے کہ پاکستان بنا ہے خالصتاً ایک جذبے کے ساتھ، اور وہ جذبہ یہ تھا کہ ایک ایسا ملک ہوگا کہ جس میں معاشرت اسلامی ہوگی، کہ جس میں قانون اسلامی ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ اس قسم کے مذہب بھی ایک ماحول میں جو اقلیتیں ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کے درمیان ایک فطری خطرہ یا یوں سمجھیں کہ ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک خالص مذہبی ماحول میں ان کے خلاف کوئی منفی امتیازی سلوک ہو۔ صحیح۔ 9/11 نے اس کو بڑھاوا دیا، تو اب اس بات کی ضرورت تھی کہ آگے آیا جائے اور یہ کوشش کی جائے کہ تمام جو مذاہب کے پیروکار ہیں وہ آپس میں مل بیٹھیں اور پوری دنیا کو یہ تاثر دیں کہ پاکستان ایسا ملک نہیں ہے جس میں مذہبی تحمل نہیں ہے، کہ جس میں اکثریت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جو تعداد میں کم مذہبی پیروکار ہیں، دیگر مذاہب کے پیروکار ہیں، وہ کوئی خوف محسوس کریں، کوئی اپنے آپ کو ایسا فیل کریں کہ گویا ان کی نظام کے اندر نمائندگی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ وہ داعیہ تھا یا وہ جذبہ تھا جی، کہ جس جذبے نے پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن، مجلس ادیان عالم پاکستان جی، کی تشکیل کو فروغ دیا، یہ جذبہ جو تھا اس کو بڑھایا، اور جو ہماری ابتدا ہوئی تو اس میں جید ترین ہمارے جو مذہبی افراد تھے مختلف مذاہب سے منسلک، وہ ایک میز کے ارد گرد بیٹھ گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس کی وجہ سے ایک بہت اچھا پیغام گیا، جی، اور وہ اچھا پیغام جو تھا اس کا اظہار مختلف موقعوں پہ ہوا۔ بڑے بڑے واقعات آئے، سخت واقعات آئے پنجاب کے اندر یا دیگر صوبوں کے اندر، لیکن الحمدللہ خیبر پختونخوا میں اس قسم کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی۔ اگر ہوئی بھی تو اس کی اتنی شدید مذمت کی گئی کہ وہ جو ایک خطرہ تھا اقلیتوں کے لیے، کم تعداد والے جو ہماری برادریاں ہیں دیگر مذاہب سے منسلک، ان کا خطرہ جو تھا اس کو دور کر دیا گیا،
اور جو اکثریتی آبادی ہے یعنی جو مسلمان ہیں انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ جس طرح پاکستان کے آئین کے اندر ہے ہم اسی طریقے سے معاشرتی حوالے سے بھی آپ کو برابر کے شہری سمجھتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ برابر کے شہری کی حیثیت سے آپ کی جو حقوق ہوں ان کا تحفظ ہو اور ان کے لیے سب سے مضبوط آواز اکثریتی آبادی. ماشاءاللہ جی، بہت خوب جی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت زبردست طریقے سے انٹرپریٹ کیا. وقار حوان کی طرف چلتے ہیں. وقار حوان، آپ ایک نوجوان ہیں اور پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن کے متحرک رکن ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے بہت ساری ٹریننگز بھی کی ہیں مختلف جگہوں پہ، مطلب ہے کہ آپ جاتے رہے ہیں، مختلف جو ہے تو ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے رہے ہیں. آپ نے کیسا پایا اور نوجوان جو آ رہے ہیں، اٹریکٹ ہو رہے ہیں، PCWR کا حصہ بن رہے ہیں، وہ کیا محسوس کرتے ہیں؟ جی بہت شکریہ سر. پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا پاکستان ٹیلی ویژن پشاور کا. اس کے بعد پھر PCWR نے جو میری تربیت کی ہے، اس سے پہلے میں تھوڑی سی چیز ایک ایڈ کروں گا جو ضروری سمجھتا ہوں. آج سے اگر ہم 10-15 سال پیچھے جاتے ہیں تو جو میڈیم تھے، جو میرے آڈینس تھے، یعنی ایز اے یوتھ جن تک میری اپروچ تھی، اگر میں اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہوں کسی تک، تو وہ اخبار کی صورت میں تھا، ریڈیو کی صورت میں تھا اور ٹیلی ویژن کی صورت میں تھا. وہاں پہ میری آڈینس اس طرح نہیں تھی جس طرح سے آج کے ڈیجیٹل دور میں میری آڈینس ہے. جی. اب جب میری آڈینس بڑھ گئی اور میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور میں اپنا پیغام سینکڑوں بھی ہو سکتے ہیں، لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں، کروڑوں بھی ہو سکتے ہیں میرے فالوورز. اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی تربیت ہو. تو وہ تربیت میری یہاں اس کونسل نے کی ہے. مدنی صاحب جیسی شخصیت نے کی ہے، قبلہ صاحب جیسی شخصیت نے کی ہے. یعنی میں ان کی دیکھا دیکھی کہ یہ صاحبان کہاں پر کون سی بات کب کرنی ہے. تو جب آپ کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کی آڈینس جو آپ کے پیچھے ہے، جتنی بھی ہے، جتنی تعداد میں بھی ہے، تو آپ کا اثر ویسے ہی لے گی. لیکن اگر آپ کی تربیت نہیں ہے، تربیت کا کمپوننٹ آپ کا مسنگ ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کسی بھی چیز کو، آپ کا پڑھا لکھا یوتھ بھی ہے، آپ کا کم پڑھا لکھا بھی ہے اور آپ کا بالکل ان پڑھ یوتھ بھی ہے. جی. ٹھیک ہے. تو آپ کے فالوورز میں ضروری نہیں ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ ہو، کم پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے. اور تیسرا جو ہے تو جو کاپی پیسٹ والا جسے ہم کہہ لیں یا پھر صرف شیئرنگ کر رہا ہوتا ہے، ان پڑھ جو ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو فالو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وہ اپروچ نہیں. تو یہ تربیت مجھے اس کونسل سے ملی، ان صاحبان سے مجھے ملی، ان شخصیات سے مجھے ملی کہ آپ نے کب کون سی بات کیسے کرنی ہے. کوئی مطلب موقع کی نوعیت کو آپ نے دیکھنی ہے، سینسٹیویٹی کو آپ نے دیکھ کر جو ہے تو اس کو وہ کرنا ہے. تو یہاں سے میری جو تربیت ہوئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل دور میں پاک کونسل آف ورلڈ ریلیجن نے جو میری تربیت کی، تو اس ڈیجیٹل دور میں اپنے آپ کو بڑا ریلیکس محسوس کر رہا ہوں. سوچ سمجھ کے میں جو بھی قدم اٹھاتا ہوں تو وہ کرتا ہوں. بہت شکریہ جی، بڑی اچھی بات آپ نے کی. مزید جو ہے باتیں آپ سے پوچھیں گے جو مختلف ٹریننگز میں ہوتی ہیں یا مختلف حوالوں سے پھر آپ کی طرف آتے ہیں. غیر صاحب آپ کی طرف ایک دفعہ پھر آتے ہیں جی، آپ کو پھر زحمت دیتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن جو ہے، اس کا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے؟ مطلب اس میں نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر جو ہے پنڈت بھی ہیں، اس کے اندر جو ہے بشپ بھی ہیں، پادری بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں. تو وہ کس طرح سے مطلب پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ بندہ مخلص ہے اور اس کاز کو آگے جو ہے لے کے چلے گا اور مطلب دلوں کو جوڑے گا، محبتیں پھیلائے گا؟ تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ کوئی ایسا بندہ بھی بیچ میں آ جائے جو کہ مطلب مسائل پیدا کرے؟ میں اس کونسل کے اندر 4 مذاہب کو نمائندگی حاصل ہے. اچھا. اسلام، کرسچینٹی، ہندوازم اور سکھزم. اور ان 4 مذاہب کے مذہبی لیڈر جو یہاں یعنی ویسے تو وہ پشاور بیسڈ ہیں، جی. لیکن ان کی شہرت جو ہے وہ صرف ملک کی سطح پہ نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پہ ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں. صحیح بات. تو یہ بنیادی وہ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. مثلا ہماری ٹریننگ ورکشاپس ہوتی ہیں، تربیتی ورکشاپس، اور یہ مختلف لیولز کے اوپر ہوتی ہیں. طلباء کے لیے، یوتھ کے لیے الگ، طلباء میں بھی پھر میل فیمیل، اسی طریقے سے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور دینی مدرسہ کے جو ہیں وہ طلباء جو ہیں ان کے لیے، خواتین کے لیے الگ، اسی طریقے سے اساتذہ کے لیے جو ہے نا وہ الگ. تو یہ مختلف سطحوں کے اوپر یہ ورکشاپس ہوتی ہیں. خیر صاحب، آپ کو سوری انٹرپٹ کرتا ہوں، ان ورکشاپس کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے؟
وہ یہی کہ جو ہے نا مذہبی ہم آہنگی کو جو ہے وہ اس کے حدود اور قیود کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، ٹارگٹ کیا ہے ہمارا؟ جی ہاں، اور اس پہ ہم جو ہے نا مختلف لوگ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ شامل ہوتے ہیں، اور انہی میں سے پھر ہم آگے جا کے بعد میں پھر انتخاب کرتے ہیں، اور وہی مختلف فورمز کے اوپر ہماری نمائندگی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی وہ، اور جیسے کہ پہلے سوال کے جواب میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں ہم آہنگی کی بات جب ہم کرتے ہیں تو دراصل یہ مذاہب کے ماننے والے لوگوں کے طریقہ کار کی ہم آہنگی ہوتی ہے۔ اچھا، جہاں تک آئیڈیاز کا یعنی مذہبی افکار کا تعلق ہے تو وہ تو جیسے ہمیں ملے ہیں اسی طرح رہیں گے۔ ہم مذہبی افکار کے اندر کوئی تبدیلی جو ہے اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ البتہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ جو ہیں، خواہ وہ عوام ہوں اور خواہ وہ ان کے مذہبی رہنما ہوں، وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور مختلف موقعوں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کریں تو وہ ایک بھائی چارے، پیار، محبت اور پرامن طریقے سے ہوں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آج کل کی زبان میں پرامن بقائے باہمی یا پیسفل کو ایگزسٹنس کہتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے مذہب کے اوپر قائم رہتے ہوئے، اپنے مذہب کو فالو کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ پرامن طریقے سے رہے، اور یہ پیغام ہم صوبے کے اندر بھی، اس شہر کے اندر بھی اور پورے ملک کے اندر بھی اسی طریقے سے پھیلا رہے ہیں۔ قاری صاحب، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ثانوی کویسچن ہے کہ یہ بتائیے کہ میرے شاید نالج میں ہے یا نہیں ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان بھر میں جو ہے تو پشاور سے شروع ہوا یہ کام، کیونکہ پہلے کسی اور صوبے نے نہیں یہ انیشیٹو لیا تھا۔ ویسے تو مذہبی ہم آہنگی کے نام سے یا اس عنوان سے پورے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر تنظیمیں قائم ہیں، مگر ایسے منظم طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کے جو چلانے والے لوگ ہیں عموماً یعنی اکثریت ان میں ایسے جو ہے نا ایسی تنظیموں کی کہ ان کے چلانے والے خود اپنے مذہب سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ اچھا، جی ہاں، اس کے مقابلے میں ہماری جو یہ تنظیم ہے پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن یا مجلس ادیان عالم، ان میں کی رہنمائی یا ان کی جو کور کونسل کمیٹی ہے یا جن کو ہم اساسی ارکان کہتے ہیں، فاؤنڈنگ ممبر، تو وہ صرف ان لوگوں کے اوپر مشتمل ہے کہ جن کو اپنے مذہب کے اندر ایک اتھارٹی کی حیثیت حاصل ہے۔ واہ، جی، اسپیشلٹی ہے، اور یہی اس کونسل کی کامیابی کا راز ہے۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں جو ہے وہ یعنی اس یہ جو مذہبی ہم آہنگی، اس کی حدود کیا ہیں، اس کی قیود کیا ہیں، کون سی چیزیں اس کے اندر شامل ہو سکتی ہیں، کون سی چیزیں جو ہے وہ شامل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اس کی کامیابی کا ماشاءاللہ جی، بڑی زبردست باتیں ہو رہی ہیں جی۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ آپ سے پوچھوں گا کہ یہ پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجنس معرض وجود میں آ گئی، ایک اور ٹرمینالوجی جو ہے فیتھ فرینڈز یہ سامنے آئی، اس کا ذرا آپ جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ فیتھ فرینڈز کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو کہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں یا ہر بندہ فیتھ فرینڈ ہو سکتا ہے؟ بالکل، اس کی شاید زیادہ تفصیل تو ہمارے چیئرمین محترم قاری روح اللہ مدنی صاحب بتائیں گے، لیکن مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ رجسٹریشن تک، اچھا، ظاہر ہے کہ رجسٹریشن کے کئی مراحل ہوتے ہیں، تو ابتداً جو ایک کھلا ڈلا ایک ڈھانچہ تھا تو اس کو ہم فیتھ فرینڈز کہتے تھے۔ اچھا، کہ یہ دوستان عقیدہ ہیں، اچھا، یعنی ان کے اپنے عقیدہ ہیں، عقائد ہیں، لیکن یہ ہیں دوست۔ تو اس طریقے سے ابتداءً جو ہماری اٹھک بیٹھک ہوا کرتی تھی، کچھ لوگ تھے، ان کی مجلسیں ہوتی تھیں، ہماری نشستیں ہوا کرتی تھی، ہم سوچ رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم آگے بڑھیں، کس طریقے سے اس کو باقاعدہ رجسٹر کریں تاکہ ہماری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ باقاعدہ ایک ادارے کی شکل اختیار کر لیں۔ تو لگتا ایسا ہے کہ ہم نے یہ ایک یوں سمجھیں کہ رجسٹرڈ تو اس وقت یہ تنظیم نہیں تھی،
لیکن ہم ایک دوسرے کو فیتھ فرینڈس کہا کرتے تھے، اچھا دوستان عقیدہ. تو اب یہ اب برقرار ہے باقاعدہ، اور ہماری جو دستاویزات ہیں اس میں یہ فیتھ فرینڈز جو ہے یہ اب باقاعدہ ہمارے ریکارڈ کا حصہ ہے. اچھا اور اس میں یہی ہے کہ ایک میسج دیا جائے. میسج یہ ہے کہ فیتھ یعنی عقیدہ یہ ہماری زندگی کا ایک جزء لا ینفک ہے، بے شک. انسیپریبل پارٹ. اور انداز جو ہمارا ہے وہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کریں اور ہم جئیں، تعامل کریں دوستوں کی طرح. مطلب ہے کہ یہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق عین ہے. مطابق ہے. نہ صرف اسلامی تعلیمات، باقی دیگر مذاہب جو ہیں، اب مثلا مسیحیت کی تعلیمات دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہی ہے، کوئی آپ کو ایک تپڑ مارے دوسری گال اس کے سامنے پیش کرو. بالکل جی. کوئی آپ کو ایک گام لے جائے 2 گام ان کے ساتھ جائیں. صحیح. کوئی آپ کو گالی دے آپ ان کو محبت دیں. تو یہی دوستوں کا وتیرہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. جو اپنے مطلب ہے کہ عقیدے کو چھوڑو نہ، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہ. کاروان صاحب آپ جو ہے تو کچھ ہمیں بتائیں گے کہ اس حوالے سے جب آپ جاتے ہیں ٹریننگز وغیرہ میں، اور ابھی بھی کچھ دن پہلے آپ نے جو کچھ ٹریننگ کی، تو اس سے آپ کیا سیکھتے ہیں مزید، اور نوجوانوں کا کیا جذبہ ہوتا ہے؟ کیا نوجوان بھی ایسی محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے یہ سینئرز، ہمارے بزرگ، بڑے جنہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، سارے ملک اور قوم کو اکٹھا کر دیا، اور میں دیکھتا ہوں اکثر و بیشتر جو ہے تو مطلب ہے پنڈت اور جو ہے تو ایک مسلمان، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک کیا کہتے ہیں مسیح، ایک ہی پلیٹ پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. وہ ساری تفریقیں ختم ہو گئی. تو نوجوانوں بھی کچھ ایسے احساس پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں، چونکہ کافی ٹریننگز کا میں حصہ رہا، اور ان کا کرائٹیریا یہ ہے کہ ایک ٹریننگ چونکہ آپ لے چکے ہیں تو اس کے بعد پھر نیکسٹ میں آپ نہیں ہوتے. اچھا. تو یوتھ ہے، ہر سال یوتھ آ رہی ہے، تو ہر سال یوتھ کے پھر اس کی ضروریات بھی ہیں. تو جب وہ ایک ٹیبل پہ آتے ہیں تو پہلے دن ان کے جذبات اور احساسات الگ ہوتے ہیں، دوسرے دن الگ ہوتے ہیں، اور پھر تیسرے دن وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ جس طرح قبلہ صاحب نے بات کی کہ وہ فیتھ فرینڈز بن جاتے ہیں. تو یہ اسی ٹریننگ کی بدولت ہے کہ جو آپ کے درمیان دوریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور دوسرا جو غلط فہمی ہوتی ہیں جو شروع سے اگر کسی کی جو بھی ہوتی ہیں تو وہ یہاں پر آ کر کلیئر ہو جاتی ہیں. علماء آتے ہیں اس میں، اسکالرز اس میں آتے ہیں، ماسٹر ٹرینر جتنے بھی ہوتے ہیں، تو ان کی بدولت وہ ساری غلط فہمیاں کلیئر ہو جاتی ہیں. صحیح. تو جو پہلے دن کا جو تاثر ہوتا ہے، پھر دوسرے دن کا، تیسرے دن، اور پھر جتنے دن کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے، تو آخری دن جب ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ کئی سالوں تک وہ اپنی دوستیاں نبھاتے ہیں. تو کئی ایسے دوست ہیں جنہیں میں آج سے 10 سال پہلے نہیں جانتا تھا، وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں. اور دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ بھی دوست بن جاتے ہیں، اور مطلب ہے کہ یہ دوستیاں نبھاتے رہتے ہیں نا جی. اور مختلف مطلب ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے، میں نے خود اٹینڈ کیا ہے کہ مندر میں بھی پروگرام ہوئے ہیں، کلیساؤں میں بھی ہوئے ہیں، مسجدوں میں بھی ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے جاری و ساری ہے. چیئرمین صاحب میں ایک اور کویسچن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے تو ہم نے تو مذاہب کے حوالے سے ایک بات کی، تو یہ انٹرا فیتھ کیا چیز ہے؟ مطلب ہے کہ ایک ہی مذہب کے اندر اور عقائد ہوتے ہیں، کیا چکر ہوتا ہے؟ اس کے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے اس کو سمپلیفائی کر کے بتائیں. جی ملک صاحب اس کے بارے میں بات کریں گے. جی. لیکن پہلا جو آپ کا سوال تھا جی فیتھ فرینڈز کے بارے جی جی اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. صحیح. اس وقت انٹر فیتھ کے اوپر جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ وہ صرف دوسرے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتے ہیں. وہ مذاہب کو فالو کرنے والوں کہتے ہیں کہ جی آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں نہ، اختلافات نہ کریں، امن کے ساتھ رہیں. لیکن خود ان کا کسی مذہب کے اوپر ایمان یا عقیدہ نہیں ہوتا. اچھا. ہماری اس آرگنائزیشن کی خصوصیت ہے کہ جیسے اس کے نام سے زائد ہے، پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجنز، جی، تو اس کی بنیاد جو ہے وہ مذہب کے اوپر ہے. یعنی جو ہے نا ہم مذہب کی روشنی میں مسائل کا حل چاہتے ہیں. ایک زمانہ تھا لوگ وہ کہتے ہیں کہ ریلیجن از دی روٹ کاز آف دی پرابلمس. اب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کا پرابلم کے لیے کاز نہیں ہے،
بلکہ پارٹ آف دا سولوشن. زبردست. اور اقوام متحدہ کے بہت سارے ادارے ہیں، ان کے بہت سارے ایسے پروگرامس ہیں، وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو جب امپلیمنٹ کریں تو اس کے مذہبی لوگوں کو انوالو کریں اس کے اوپر. اچھا، جی ہاں. ان کی اپنی مطلب خواہش ہے تو ان کو پتہ ہوگا نا کہ یہ مذہبی لوگ یہ مسائل حل کر سکتے ہیں. جی بالکل. جی ہاں. تو یہ اس وجہ سے یہ کہ اس تنظیم سے وابستہ لوگ، ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب کے اوپر پکے یقین رکھتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ دوسرے مذاہب کے ساتھ پرامن بقائے باہمی جو ہے وہ اس کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارے اس ملک کی ضرورت ہے. اور ہمارے جو پیغام پاکستان ہے اس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ واضح بھی کر دی گئی ہے. انٹرا فیتھ جو ہے وہ ذرا اس سے مختلف ہے. انٹر فیتھ تو یہ ہے کہ دو بالکل مختلف مذاہب، ان کے درمیان تقارب اور جو ہے دوستی پیدا کی جائے. مثلا اسلام ہے اور کرسچینٹی، ان کے ماننے والوں کے درمیان ڈائلاگ کے اور مواقع، مکالمے کے مواقع پیدا کیے اور پرامن ماحول جو ہے وہ اس کی ترویج کی جائے. تو اگر یہ مختلف مذاہب کے درمیان ہو تو پھر یہ انٹرفیتھ کہلاتا ہے. لیکن اگر یہی عمل ایک ہی مذہب کے مختلف مسالک اور فرقوں کے درمیان ہو تو پھر یہ انٹرا فیتھ کہلاتا ہے. اور یہ جو ہے نا اس کی ضرورت مسلمانوں کو بھی ہے اور دوسرے مذاہب میں بھی. بالکل. مثلا مسلمانوں سے پہلے جو کرسچینٹی، جی تو اس میں بھی کئی جو ہے نا وہ فرقے موجود ہیں. رومن کیتھولک ہیں، پروٹیسٹنٹس ہیں. جی، یہ مختلف سکولز آف تھاٹس ہیں. ہیں. اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر بھی مختلف سکول آف تھاٹس ہیں. شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، اور بھی کئی وہ ہیں. تو ہم ان کے درمیان بھی تقارب کی فضا جو پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے اس کی ہمارے اس معاشرے کے اندر، وطن عزیز پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے. ہمیں الحمدللہ باہر کے کسی دشمن سے اتنا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے. لیکن یہ چیز جو ہے اگر ہماری صفوں کے اندر اتحاد نہ ہو تو پھر معاملہ خطرناک ہوگا. تو ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو سنی بھی ملیں گے، شیعہ بھی ملیں گے، آپ کو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ تمام جو ہے نا وہ اسکول آف. اسی طریقے سے جب نان مسلم کی بات آتی ہے تو اس میں کرسچن میں سے کیتھولک بھی ہمارے اس پلیٹ فارم کا حصہ ہیں، اور کیتھولک ہیں، پروٹیسٹنٹ ہیں، اور مختلف جو دوسری ڈینومینیشنز ہیں ان کی، سیون ڈے چرچ ہیں، میتھوڈزم، اور یہ جو ہے تو وہ سب ہمارے ساتھ اس سفر کے اندر جو ہیں وہ شامل، اس بیڑے میں سب سوار ہیں نا. جی ہاں. اور ماشاءاللہ جی بڑی زبردست طریقے سے یہ جو گاڑی ہے چل رہی ہے، یہ بیڑا جو ہے اپنی منزل تک پہنچ رہا ہے. ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، یہ جو تقریبات ہوتی ہیں نا، میں نے خود دیکھا ہے، پارٹیسپیٹ کیا ہے، چرچوں میں ہوتی ہیں، مساجد میں ہوتی ہیں اور مندروں میں ہوتی ہیں. اس سے کتنے ہم لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور کتنی وہ دوریاں مٹتی ہیں اور مطلب غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں. بالکل. دیکھیں، جس طرح میں نے اپنے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں گزارش کی تھی کہ ایک بہت کی کیفیت تو تھی کسی وقت، جی، آنا جانا کم تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مثلاً اگر آپ کسی کلیسا میں جائیں، مسیحی معبد میں جائیں، تو یہ کچھ عجیب سا لگتا تھا. جی. اسی طریقے سے مندر میں جانا یا سکھ گردوارہ میں جانا، اور اسی طریقے سے ان کا ہمارے مساجد کے اندر آنا، ائمہ مساجد کے ساتھ ملنا، ایسی تقریبات کے جن میں علماء کرام ہوں، مسلمانوں کے، مسیحی فادرز ہوں، سکھ گرنتھی ہوں، اور پنڈت ہوں یا ہندوازم کے ماننے والے. تو ہمیشہ ایسا ایک کیفیت ہماری رہی ہے، مذہبی حوالے سے نہ بھی ہو، معاشرتی حوالے سے رہی ہے. صحیح. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک
جس طرح آپ انگریزی میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں گیٹو. گیٹو کا مطلب یہ ہے کہ ہم مختلف الگ الگ یونٹس میں آگے جا رہے تھے اور ہماری اولاد، ہماری نسلیں تیار ہو رہی تھیں. اسکولوں میں یہی طریقہ ہوتا تھا. اب فیتھ فرینڈز نے یا مجلس ادیان عالم نے میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا قدم اٹھایا کہ یہ جو بندشیں تھیں جی ان بندشوں کو توڑا. بالکل. خود جید ترین علماء پشاور کے اندر ڈایوسس گئے جو بہت بڑا وسیع چرچ ہے. بالکل. ہم چوک فوارہ کے مندر گئے. جی. ہمارے علماء گردوارہ جو پشاور میں ہے وہاں ہم گئے. ہم حسن ابدال بھی گئے جو ان کا پنجہ صاحب ہے. بالکل. اور وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک پوری تاریخ ہے اور اس پوری تاریخ میں بڑے حوالے مسلمانوں کے ہیں. ہمیں علم ہوا بالکل کہ جو سکھوں کی مقدس کتاب ہے گرنتھ، گرو گرنتھ صاحب، جی جی، اس میں مسلمان صوفیاء کا کلام ہے اور وہ باقاعدہ اس کو پڑھتے ہیں. اچھا اچھا، یہ نئی بات ہے کہ مطلب ہے کہ وہ یہ جو پڑھتے بالکل بالکل میرے لیے ایک نئی بات. صوفیاء کا کلام ہے. اچھا، اس میں حضرت سلطان بابا فرید اچھا اس کے ذکر اس کا کلام ہے. اچھا اچھا، اور وہ ان کے گرو گرنتھ صاحب کا حصہ ہے. صحیح. اور پھر یہ جو ہماری سرزمین ہے، ٹیکسلا، شیخو پورہ، ننکانہ صاحب، حسن ابدال، اس کی حیثیت تو سکھوں کے لیے ایسی ہے کہ جس طرح ہمارے لیے کعبہ، ہمارے لیے مکہ مدینہ، مدینہ جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر گزاری، وہاں پہ آپ کا روضہ مبارک ہے. مکہ آپ کا مولد ہے، وہاں پہ آپ پیدا ہوئے. بے شک. تو یہاں ان کے جو سربراہ تھے بابا گرو نانک، ان کی زندگی گزری، ان کی پیدائش ہے ننکانہ صاحب کی. اور پھر ظاہر ہے کہ ان کی پوری جو مذہبی اٹھان ہے اس میں اس خطے کا، جی، پھر جب جو ان کا اب کرتارپور ہے تو کرتارپور کا جو گردوارہ ہے، اس کی جو حیثیت ہے سکھ مذہب میں، وہ پاکستان کے اندر ہے. جی. تو اب یہ ساری چیزیں دریافت کرنی تھی اور ان چیزوں کو ہماری آئندہ نسلوں تک لے جانا تھا. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے زمینی فوائد یہ ہوئے، جی، زمینی فوائد کہ مثلاً میں آپ کو یہ مثال دوں، اور میڈیا پہ یہ باتیں آتی نہیں، کہ آپ کو صورتحال معلوم ہے کہ مساجد پہ بھی حملے ہوئے، بالکل مذہبی مقامات پہ حملے ہوئے، چرچوں پہ بھی حملے بالکل ہوئے. ظاہر ہے کہ جنہوں نے یہ حملے کیے وہ ہم کو آپ سب کو معلوم ہے. بالکل. مساجد بھی ان حملوں سے محفوظ نہیں تھی. بالکل. جمرود کی مسجد بالکل. اور بہت ساری مساجد. تو پشاور میں چرچ پہ حملہ ہوا، لیکن اس کے بعد پھر یہ کوئی نہیں دیکھتا اور نہ میڈیا میں آتا ہے کہ وہ جو لاشیں تھیں مسیحیوں کی، ان کے اوپر کپڑے ڈالنے والے کون تھے. یہ بہت بڑی بات کی ہے آپ. سب مسلمان تھے، اسی علاقے کے لوگ تھے، اور وہ مانتے ہیں، اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں. یہ مانتے ہیں. بالکل. پھر تدفین کے عمل میں کون شریک تھا؟ سارے اس علاقے کے لوگ تھے. اس علاقے کے جو کپڑوں کے تاجر تھے، انہوں نے تان کے تان لا کے اور ان کے جسم جو تھے ان کو ڈانپ دیا. خواتین تھی، مرد تھے. پھر 40 دن تک وہ جن کے پیرنٹس، جن کے والدین وفات پا چکے تھے، قتل ہو گئے تھے اس سانحے میں، ان کے لیے باقاعدہ ناشتے کا انتظام، دن کے کھانے کا انتظام، شام کے کھانے کا انتظام. اور پھر جس طریقے سے مسلمان علماء جوک در جوک ان کے لیے آئے، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک، جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے وہ ایک پرانی جو ریت تھی اس کو توڑ دیا تھا. بالکل بالکل. اور اب یہ چیز آسان ہو گئی تھی. یہ کسے ہم جو ہے تو اپنے بزرگوں سے پری پارٹیشن کے سنتے تھے. وہ مطلب یاد. اچھا. وہ دوبارہ پھر ایک اور بڑی بات کہ جس کو لوگ اس کا ادراک نہیں کرتے، کہ امریکہ میں ایک پادری نے اعلان کیا قرآن پاک کو جلانے کا، کہ میں قرآن پاک کو جلاؤں گا.
تو یہاں پہ پریس کانفرنس کی مسیحیوں نے، مسیحی سربراہوں نے، بشپ نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں اس نے کہا، انگریزی اس کی عبارت بھی نشر کر دی تاکہ بین الاقوامی میڈیا پہ جائے، کہ یہ جو پادری کر رہا ہے امریکہ کا، یہ کام جو ہے یہ ان کرسچن ہے، یہ غیر مسیحی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں غیر اسلامی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ غیر مسیحی ہے، مسیحیت میں اس کا کوئی جواز نہیں۔ تو اب یہ بہت بڑا ایک پیغام تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن نے اس کے لیے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا، اور یہ وہ کام ہے کہ جس کے لیے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ زبردست جی، آپ نے، میں سمجھتا ہوں جی کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا، اور بڑے زبردست طریقے سے آپ نے اس کو انٹرپریٹ کیا۔ وقار امان صاحب، خواتین ونگ بھی ہے PCWR کا نا، تو وہ بھی پراپرلی کام کرتا ہے، ہماری بہنیں اور سب مطلب ہے کہ وہ بھی اکٹھی ہو کے وہ جو ہے تو کرتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کچھ ہمیں بتائیں گے؟ جی ہاں، چونکہ خواتین تو دو کمپوننٹ ہیں ہمارے سوسائٹی کے، تو اگر مرد ہیں تو ساتھ میں خواتین بھی ہیں۔ جی، تو جس طرح مردوں کی مدنی صاحب نے بڑا کیٹیگرائز کیا کہ اسی طرح ان میں بھی اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پھر مدرسہ کی ٹیچرز ہو گئیں، پھر یونیورسٹی کی پروفیسرز ہو گئیں، تو ان کی ٹریننگز بھی ہوتی ہیں اسی طرح سے۔ وہ سلسلہ وہاں پر بھی جس طرح یہاں پر مردوں کا ہے تو وہی سلسلہ خواتین کا بھی ہے۔ اچھا، وہ جاری و ساری ہے، جاری و ساری ہے۔ اور نوجوانوں کی جو تربیت ہو رہی ہے آپ کی، میں بعض اوقات سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ کہیں گیدرنگز ہوتی ہیں اکٹھے، اور آپ لوگوں کو جو ہے اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے محبت، امن، بھائی چارے کا جو ہے دورہ شروع ہو جائے۔ تو اس طرح کی بھی گیدرنگ ہوتی رہتی ہے PCWR کے تحت آپ لوگوں کی؟ جی ہاں، اس کے علاوہ بھی جس طرح آپ سے ذکر کیا پہلے کہ جن دوستوں سے ہماری ملاقاتیں نہیں تھیں، جن کو میں نہیں جانتا تھا، آج انہی دوستوں کے مطلب اسی توسط سے، اسی پلیٹ فارم کی وجہ سے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ٹریننگ ہوتی ہے، کوئی ورکشاپ ہوتی ہے، یا کوئی پروگرام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ان سے ملاقاتیں ویسی ہماری جاری و ساری ہیں اس کی بدولت۔ اچھا، اس کو مزید میں یہ بڑھاؤں گا کہ آپ ایک رائٹر بھی ہیں، آپ اس حوالے سے جب کبھی وہ شرکت کرتے ہیں تو لکھتے بھی ہیں؟ جی ہاں، مطلب ہے مزید اس کاز کو آگے بڑھانے کے لیے؟ جی ہاں، جو ان کے میں وہاں دیکھتا ہوں جو مذہبی ہم آہنگی ہے وہاں پہ آپس میں، جس طرح میں نے کہا جو دوریاں پہلے دن ہوتی ہیں، یا جو شروع میں ہم کہہ لیں، اس طرح کہہ لیں نا، جو پہلی ملاقات میں ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ دوریاں، جو میرے دوست نہیں تھے وہ میرے آج بہت اچھے دوست ہیں، تو ظاہر ہے پھر اسے اپنے آڈینس تک پہنچانے کی میری ذمہ داری بھی ہے۔ جی جی بالکل، بہت شکریہ جی۔ غیر صاحب، میں ایک چیز بڑی اسپیسیفک جو میں نے دیکھی اور مجھے بڑی اچھی لگی نا پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن کی، کہ مختلف جگہوں پہ چرچوں میں اور مسجدوں میں بوٹانیکل گارڈنز بنائے گئے نا، وہ اس کاز کو سپورٹ کرتا ہے کہ مطلب ہے کہ ایک قرآنک گارڈن یا بیبلیکل گارڈن، تو اس کی ذرا تفصیل بتائیے گا کہ یہ کیا صورتحال ہے اس کی؟ پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجنز جو کام اس کے پلیٹ فارم سے ہو رہے ہیں، جی جی، تو ان کی بہت لمبی فہرست ہے، جی، اور انشاءاللہ آئندہ کسی اور پروگرام میں بھی اس کے اوپر بات کریں گے۔ سر دست میں یہ اتنی بات مختصراً کہنا چاہتا ہوں جی کہ دیکھیں، جہاں مختلف الخیال لوگ رہتے ہیں تو مسائل پیدا ہونا یہ ایک فطری عمل ہے۔ بے شک بے شک۔ اب مسائل حل ہوں گے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن حل سے پہلے رابطہ تو ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ ہمارے مولانا عبدالحق صاحب کو کہتے، وہ کہتے تھے اپنے شاگرد کہ بیٹا ضابطے سے رابطہ بہتر ہے۔ بالکل بالکل۔ تو یہ جو ہے PCWR یہ رابطے کا کام کر رہی ہے۔ دوسرا جو آپ نے سوال پوچھا وہ یہ ہے کہ ہم مختلف موضوعات کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک موضوع جو ہے وہ یہ ماحولیاتی تبدیلی بھی ہے، جی جی، کلائمیٹ چینج۔ جی۔ اب کلائمیٹ چینج پہ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں تو اس کا ایک مختصر کمپوننٹ جو ہے وہ شجرکاری بھی ہے۔ جی، مختلف ادارے کرتے ہیں، ہم نے اس کو ایک نئی جہت دی ہے۔ مثلاً ہم شجرکاری کرتے ہیں لیکن اس کو ایک مذہبی رنگ دینے اور لوگوں کو اس کے اوپر آمادہ کرنے کے لیے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جو ہماری مذہبی کتابیں ہیں ان کے اندر جن جن درختوں کا یا پودوں کا ذکر ہے تو ان کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے۔
مثلا اور پھر ان کو اسی کتاب کے نام سے جو ہے وہ منسوب کر دیا جائے. مثلا قرآن کریم کے اندر انگور کا ذکر ہے، اس میں زیتون کا ذکر ہے، اس کے اندر کھجور کا ذکر ہے، اور بھی کئی جو ہے نا انار کا ذکر ہے. تو یہ ہم نے چاہا کہ مختلف اسکولوں کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر گارڈن، چھوٹے چھوٹے گارڈن جو ہیں وہ قائم کیے جائیں، اور ان کے اندر وہ پودے لگا دیے جائیں جن کا ذکر قرآن کے اندر ہے، تو ان کو قرآن گارڈن کا نام دے دیا. اور جن کا ذکر جو ہے وہ بائبل کے اندر ہے تو ہم نے وہ پودے بھی لگا دیے اور ان کو ببلیکل گارڈن کا نام دے دیا. اور ہم نے ہندو کمیونٹی سے بھی ریکویسٹ کی کہ اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو آپ جگہ ہمیں دے دیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اس میں. اور تو یہ تو اس میں ماحولیاتی اس ہمارا وہ ہے کمپوننٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز اس کے اوپر میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور پھر کسی اور پروگرام میں بات کریں گے، اور وہ یہ کہ ہمارے کچھ مختلف مذاہب کے معاشرتی مسائل بھی ہیں. مثلا معاشرتی مسائل میں سے ایک یہ تھا کہ ہمارے اس صوبے کے اندر، بلکہ پورے پاکستان اور پوری دنیا کے اندر ایک یونیک کمیونٹی ہے کیلاش. اب یہ بہت پرانی کمیونٹی ہے، لیکن ان کے جو فیملی لاز جو تھے وہ نہیں تھے. جیسے ہمارا خاندانی نظام ہوتا ہے اور نکاح رجسٹریشن کا طریقہ کا، ان کا سرے سے تھا ہی نہیں. ہم نے کوشش کی اور ان کو باقاعدہ ایک سسٹم بنا کے اور حکومت سے منظور کروا کے دے دیا. زبردست. اسی طریقے سے ہم نے ہندو میرج ایکٹ کے اوپر کام کیا، سکھ میرج ایکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ہمارے کام کا ایک حصہ ہے، اور اس کی جو ہے نا اگلے کسی پروگرام میں انشاءاللہ ان مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے نمائندے بھی موجود ہیں. وہ خود آپ کو بتائیں گے کہ اس سلسلے میں PCWR نے کیا کردار ادا کیا. جی انشاءاللہ وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، میں یہ ایک چیز محسوس کرتا ہوں کہ آج کل ہمارے یہاں جو ہے نا تو الحمدللہ وہ جو پہلے شیعہ سنی فسادات ہوتے تھے، انٹرا فیتھ جو ہارمنی ہے، جیسے چیئرمین صاحب نے بتایا، تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ اس پہ بھی یہ جو مطلب ہے کہ انٹرا فیتھ جو ہے تو اس پہ بھی اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ قابو پڑا، اور وہ الحمدللہ ابھی کدھر بھی نظر نہیں آتے. جی بالکل. دیکھیں، جب بڑے لیول پہ مذاہب کے درمیان ایک حسن تعامل ہے، ایک ارتباط ہے، تو یقیناً اس کے اندر بھی ایک جذبہ، تو جس کو ہم عام طور پہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کہتے ہیں کہ اس کے اثرات نیچے تک جاتے ہیں. تو یقیناً یہ اثرات نیچے تک جاتے ہیں، اور اس میں PCWR کا تو کردار ہے، لیکن اور بھی ہمارے ادارے ہیں جو اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. ہمارے جو امن و امان سے متعلق ادارے ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ محرم الحرام سے پہلے مختلف مسالک کی جو جید علماء کرام ہیں، سرکردہ افراد ہیں، ان کو بلائیں اور ان سے یہ عہد لیں کہ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ جو رسوم و رواج ہیں، جو مختلف مسالک کے طریقہ کار ہے، اس کے مطابق اگر کسی نے جلوس نکالنا ہے، کوئی تعزیت کرنی ہے، اس میں کوئی مداخلت نہ ہو، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو تقریباً ابھی یہ ہفتہ جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لا اینڈ آرڈر سے جو متعلق ادارے ہیں انہوں نے یہ اجلاس منعقد کرائے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہمیشہ کی طرح اس کا فائدہ ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ 6-7 سال ایسے ہوئے کہ محرم الحرام کا یہ مقدس مہینہ جو ہے یہ بہت امن سے گزرتا ہے، پہلے ایسا نہیں ہوتا. جی بالکل. اور پھر جو ہمارے حساس ادارے ہیں، قومی سلامتی کے ادارے ہیں، وہ مرکزی لیول پہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جب میں تھا تو ہمارے ساتھ مسلسل ایک تعامل ہوتا تھا، اور ہم ملک بھر کے جید ترین علماء کو اسلامی نظریاتی کونسل میں ان کا اجلاس، اس کا انعقاد ہوتا، اور ایک اعلامیے پہ دستخط ہوتے. وہ بڑا جامع اعلامیہ ہے. تو اب بھی 16 تاریخ کو اس کا اجلاس ہے،
اور کراچی سے لے کے ڈیر اسماعیل خان تک کہ علماء کرام مختلف مسالک کے وہ آ رہے ہیں، اور اسی اعلامیے پہ انشاءاللہ ان کے دستخط ہوں گے، اور اس طریقے سے پاکستان کا نام جو ہے یہ ایک ایسے ملک کے طور پہ جائے کہ جس کے اندر مذہبی تحمل ہے، احترام ہے، امن و امان ہے۔ زبردست جی میں تھوڑا سا اضافہ کروں۔ جی جی 16 تاریخ کو اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر میٹنگ ہو رہی، اور اس سے ایک دن پہلے 15 تاریخ کو یہاں وزارت مذہبی امور اور اوقاف جو ہے خیبر پختونخوا میں انہوں نے بھی ایک میٹنگ کال کی، اور اس میں جو ہمارے یہاں صوبائی سطح پہ ایک ادارہ ہے متحدہ علماء بورڈ، جی جی میں اس کا ممبر ہوں، تو انشاءاللہ 15 تاریخ کو وہ میٹنگ بھی ہماری ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ جو ہے نا اعزاز حاصل کہ مختلف حیثیتوں سے، مثلاً میں صوبائی وزیر کی حیثیت یہ میری ذمہ داری تھی، اور کئی دفعہ کوہاٹی میں جو کمانڈ پوسٹ ہوتی ہے مرکزی، مرکزی وہاں میں خود جاتا رہا ہوں، اس میں شرکت بہت سینسٹیو جگہ ہے، جی ہاں، محرم کے موقع پہ۔ اسی طریقے سے صوبائی یعنی چیف خطیب کے طور پہ بھی اس پہ ہم نے کردار کیا ادا کیا ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر کے طور پہ بھی، اور اب PCWR کے پلیٹ فارم سے اس کے اوپر وہ ہم کا، تو الحمدللہ یہاں پہ جو ہے وہ بین المسالک ہم آہنگی وہ ہمارے اس شہر کے اندر جو ہے پشاور کے اندر خصوصی طور پر اور صوبے میں عمومی طور پر مثالی ہے۔ ایک دکا کچھ مسائل ہیں، لیکن اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کی جڑیں کچھ اور ہیں، کہیں اور سے ڈوری کھینچی جاتی ہے، بالکل جی بالکل صحیح بات ہے، ہاں، لیکن عمومی طور پر جو علماء کے درمیان رابطہ ہے اور جو تعلقات ہیں وہ شاید کسی اور شہر کے اندر نہیں ہیں۔ زبردست جی، کیا بات ہے جی۔ وقار امان، نوجوان جو ہے نا جی، آج کل جو نئی نسل جو ہے جو 2000 کے بعد پیدا ہوئی ہے، اس کو جن زی کا نام دیا گیا ہے، اور وہ جو ہے کسی کی بات سنتے نہیں ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو مطلب ہے کہ آپ نوجوان ہیں، آپ کی جو مطلب ہے کہ ایج گروپ ہے، ان تک کیسے میسیج پہنچائیں گے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ موبائل اور لیپ ٹاپ اور ان چیزوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہیں، ہیٹ سپیچ بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات، تو ان کو کیسے روکا جائے گا، یا PCWR کا پیغام ان تک کیسے پہنچایا جائے؟ جی سر، میں نے آپ سے ذکر کیا کہ پہلے میڈیم ہمارے پاس کم تھا، اب میڈیم ڈیجیٹل میڈیا ہے، اور اس میں پھر آپ کی آڈینس جو ہے وہ کروڑوں میں چلی جاتی ہے، جی ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ کے لوگ جڑتے جاتے ہیں آپ کے ساتھ۔ اگر آپ امن پسند ہیں، پیس پروموٹر ہیں، جب آپ کی تربیت ہو چکی ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ وہی لوگ دنیا بھر سے جڑ رہے ہوتے ہیں جو یہ پیس چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ انتشار والے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ وہی لوگ جڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہی بات دوبارہ سے آ جاتی ہے کہ PCWR جیسے ادارے جب اس طرح تربیت کرتے ہیں نوجوانوں کی، ٹھیک ہے، گائے بگائے ہر سال، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی آڈینس جو پوری دنیا میں جو امن چاہتی ہے وہ آپ کے ساتھ جڑتی جائے گی، تو پھر آپ انہیں علمی جواب دے سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ مسئلہ کتنا سینسیٹیو ہے اور کہاں پہ مجھے کسی کیسے جواب دینا ہے۔ صحیح جی 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 ہم نے اس سال ایک نیا تجربہ کیا، اچھا، اور وہ یہ تھا کہ یہ جو نفرت آمیز تقریریں یا تحریریں اور اسی طریقے سے پیغامات، تو ہم نے IT کو اس میں استعمال کیا، گڈ، اور ایک 2 مہینہ کا ایک پروجیکٹ تھا، اور اس میں ہم نے یہ جو ایک نیا پلیٹ فارم ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا، اس کو ہم نے استعمال کیا، اور ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ تقریباً 2 یا زیادہ سے زیادہ 2.5 لاکھ تک فالوورز یا ویورشپ جو ہے وہ ہمیں مل جائے گی۔ اچھا، لیکن باوجود یہ کہ ہم اس میدان میں نئے تھے اور ہمارا یہ پہلا پروگرام تھا، ہماری ویورشپ اور جو ہے نا وہ 3 لاکھ سے بھی 3.5 لاکھ تک تقریباً پہنچ گئی۔ زبردست، تو یہ مٹھی بڑی زرخیز حساب، بالکل بالکل، مطلب ہے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، وہ اپنی اونٹنی کو جو ہے تو ایڈریس کرتا ہے، وہ کہتا ہے ناکہ سیار من درہم و دینار من اندک و بسیار من تیز ترک گامزن منزل ما دور نیست۔
تو اقبال کا بھی پیغام ہے کہ ہماری منزل دور نہیں ہے، ستاروں سے آگے پیغام جو ہے تو مطلب ہے کہ بہت زیادہ جو ہے تو مقامات اور بھی ہیں۔ قاری صاحب میں چونکہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے تو رہ گیا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی اور جو ہے مسلک یا مذہب شامل ہونا چاہے، اس میں رجسٹرڈ ہونا چاہے، جیسے بدھ مذہب والے ہیں، پارسی بھی ہیں، یہاں پہ پارسیوں کا قبرستان ہے ایک، اور یہ اگر ان کیس اگر وہ کرائیٹیریا پہ اترتے، کیونکہ اس وقت جو ہمیں نظر آتے ہیں PCWR میں وہ 4 مذاہب ہی ہیں نا، تو مزید اگر کوئی آنا چاہے تو اس کے لیے دروازے کھلے ہیں PCWR کے؟ بالکل، جو لوگ اپنے آپ کو یعنی ایک یعنی الگ ایک مذہب ان کی شناخت ہے جی، اور وہ اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں قانونی طور، اور حکومت پاکستان بھی ان کو قانونی طور پر ایک اقلیتی تسلیم کرے، تو ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ ہم نے کبھی، بلکہ ہمارے پروگرام میں یعنی باقاعدہ ممبرشپ نہ ہونے کے باوجود بھی انفارملی وہ آتے رہے، اچھا ہم ان کے پروگرام میں جاتے رہے۔ اچھا، مثلاً ابھی چند مہینے پہلے بہائی کمیونٹی کا ایک پروگرام تھا، یہ بھی ایک وہ ہے نا۔ جی ہاں، اور اس میں محترم ڈاکٹر صاحب بھی تشریف رکھتے تھے، اچھا، اس میں ہماری صوبائی حکومت کی بھی نمائندگی تھی، اور انہوں نے PCWR کو خصوصی طور پر اس میں دعوت دی تھی۔ اچھا، ادھر پشاوری میں پروگرام تھا اس کا؟ جی ہاں، جی پشاور کے اندر، اور یہ پہلی دفعہ نہیں، اور بھی کئی ایسے مواقع ہیں۔ تو وہ یہ تو تنظیم معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، اس میں ممبرشپ اور یہ چیزیں، لیکن جہاں تک عملی زندگی کا تعلق ہے تو ہمارے جو ہے نا روابط تقریباً سب کے ساتھ، اور ہم سب کی فلاح بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، سب کو ساتھ، اور ہر مذہب اپنے رسم و رواج کے مطابق کام کرتا ہے، مگر یہ ہے کہ بیچ میں کوارڈینیشن ہے۔ جی بالکل۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو مطلب ہے کہ جتنا کام ہو رہا ہے یا جو مزید پروجیکٹس ہیں یا جتنی مطلب اچیومنٹس ہیں، اس کو گورنمنٹ کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ اپریسیشن کبھی ہوئی ہے گورنمنٹ کے لیول پہ؟ بالکل، ابتدائی سے ہمارا کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ وہ ہے نا، مطلب بالکل گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے رابطے تھے جی 2004 کے بعد، اچھا، اور مسلسل صوبے کے وزرائے اعلیٰ، گورنرز، یہ ہماری بڑی بڑی تقریبات میں آتے رہے۔ اچھا، یعنی سینکڑوں کے اجتماعات ہوا کرتے تھے اور وہ آیا کرتے تھے، اور ان کی باقاعدہ حمایت تھی۔ اب بھی حکومت کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، مذہبی امور کی جو وزارت ہے صوبے میں، ان کے ساتھ روابط ہمارے رہتے ہیں، یعنی کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے۔ تو یہ جو ابھی محترم قاری صاحب نے ایکٹس کے حوالے سے بات کی، جی، ہندو میرج لا ایکٹ، ہندو میرج ایکٹ، کیلاش کمیونٹی ایکٹ، تو یہ ظاہر ہے کہ اگر حکومت کے ساتھ آپ کا رابطہ نہ ہو، جی جی، صوبائی اسمبلی کے ممبران کے ساتھ آپ کے روابط نہ ہوں، تو پھر اس طرح ظاہر ہے کہ کامیابی نہیں ہو سکتی۔ صحیح بات۔ تو اسی حوالے سے ہم نے اس کا ذکر درمیان میں نہیں ہوا کہ مثلاً پشاور یونیورسٹی میں ہم نے نان مسلمس کے لیے باقاعدہ ہر ڈسپلن میں 2 سیٹیں اسپیشل کوٹے کے طور پہ رکھی۔ کیا بات، زبردست۔ اور یہ 2012-2013 کی بات ہے، جب پشاور یونیورسٹی کی ذمہ داری میرے پاس تھی تو سنڈیکیٹ سے اس کی باقاعدہ منظوری ہوئی۔ اچھا، اور سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب یہ سنڈیکیٹ کے اندر کیس لے جا رہا تھا تو مجھے خوف تھا، کیونکہ ماحول ایسا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اور یہ تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن بالکل برعکس صورتحال تھی۔ اچھا، جب کیس ایجنڈے پہ آیا تو سب نے کہا کہ اچھا اقدام ہے، یہ ہونا چاہیے، اور بھی یونیورسٹیوں کو اس کی پیروی کرنی چاہیے، اور اس ایجنڈے کے آئٹم کو پاس ہونے میں 3 منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ اچھا، تو اب اس وقت تقریباً اس وقت 42 یہ سیٹیں تھیں، 42 ڈپارٹمنٹس تھے، ڈسپلنس تھے، اور 84 سیٹیں آ گئی، اب تو زیادہ ہو گئی ہوں۔ جی، تو کافی جو ہمارے مسیحی ہیں، کچھ ہندو ہیں، کچھ سکھ ہیں، کیلاش ہیں، وہ استفادہ کر رہے ہیں ان سیٹوں سے۔ ان میں پروفیشنل کالجز، یونیورسٹیز وغیرہ نہیں، پروفیشنل شامل نہیں ہے، جو پشاور یونیورسٹی کے ماتحت، اچھا اچھا، جو بھی جس ڈپارٹمنٹ میں بھی جو ہو، پشاور یونیورسٹی تو اگر وہ میرٹ پہ نہ آئے تو ان کو مطلب ان کو کوٹا ہے۔ اور مختلف کالجز میں بھی اس حوالے سے کام ہو رہا ہے؟ نہیں، جو پشاور یونیورسٹی
کا جو کیمپس ہے اس کے اندر جو ہے ود ان دی کیمپس جو آپ بات کر رہے ہیں. جی کاروان صاحب، ہم نے مطلب ہے کہ اکٹھے بھی ہم رہے ہیں، مختلف جو ہے تو سیلیبریشنز پہلے ہوتی تھی اور آج کل بھی ہوتی ہیں مختلف، مطلب ہے کہ ہولی کی، دیوالی کی، اور عید کے بعد جو ہے تو ایک جو ہے تو عید ملن پارٹی منائی جاتی تھی. بڑی عید کے بعد جو ہے تو سب لوگ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کتنے دل ملتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے میں کتنی مدد ملتی ہے اور ہم لوگ ایک دوسرے کے قریب کتنے آتے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں جس طرح قاری صاحب نے بات کی کہ ضابطہ اور رابطہ، تو ضابطے سے زیادہ اگر رابطے پہ کام کیا جائے تو یقیناً آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جب ہم پہلے جاتے تھے سیلیبریشن میں تو وہ ایک ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے، وہ دوری بنائے رکھتے تھے ہم. لیکن جب ان سے گھل مل گئے، مطلب وہ ہماری عید الاضحیٰ یا عید الفطر، یا ہم ان کی ہولی میں، دیوالی میں، پھر اسی طرح بیساکھی میں جو ان کے تہوار ہیں، اس طرح پھر 25 دسمبر کا جو تہوار ہے اس میں ہم جاتے ہیں باقاعدہ. تو جو دوریاں تھیں، جو غلط فہمیاں تھیں، تو وہ اس ادارے کی بدولت جو ہے تو وہ ختم بھی ہوئی ہیں اور ضابطے سے ہم رابطے کی طرف آ گئے. ماشاء اللہ جی، بہت اچھا آپ نے جو ہے تو پیغام دیا ہے. قاری صاحب، میں جو ہے تو آخری وقت ہے، ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا مزید جو ہے تو ایک پلاننگ تو ہوتی ہے، ایک ویژن تو ہوتی ہے نا جی، تو بینگ اے چیئرمین آپ کیسے مستقبل دیکھ رہے ہیں PCWR کا، اور کیا پلاننگز ہیں مزید جو ہے کہ انشاءاللہ نیئر فیوچر آپ اس کو پرفارم کرنے جا رہے ہیں؟ بالکل ملک صاحب، یہ جو کام ہم نے شروع کیا ہے، خواہ وہ انٹرفیتھ کا ہو یا انٹرافیتھ کا ہو، ہمیں پاکستان کے اندر بھی اس کی ضرورت ہے، کیونکہ وقتاً فوقتاً مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں جو ہے، تو ان کو حل کرنے کے لیے رابطے کی ضرورت برقرار رہتی ہے. اور بین الاقوامی طور پہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے بھی یہ چیز بہت ضروری ہے. اس قسم کے واقع پوری دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن بدنامی جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے اس میں حصے میں آتی ہے. تو یہ ہماری بدقسمتی، ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ایک اور چیز جو میری خواہش ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت، ہمارے وسائل چونکہ محدود ہیں، تو ہم صرف 2 ضلعوں کے اندر کام رہے ہیں. اچھا. اس وقت KP کے اندر تقریباً 35 کے قریب ڈسٹرکٹس ہیں. جی. ہم صرف 2 میں کام کر رہے ہیں، پشاور اور سوات میں. تو اگر وسائل اجازت دیں اور حکومت کی طرف سے مزید سپورٹ ہمیں حاصل ہو تو جو باقی اضلاع ہیں وہاں پہ بھی ان کا دائرہ جو ہے وہ پھیلایا جا سکتا ہے، اور میرے خیال میں وہاں پہ بھی اس کی جو ہے وہ اس کے فوائد ظاہر ہوں گے. اور آخری چیز جو ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس اس وقت قومی سطح پہ ایک بہت ہی زبردست ڈاکومنٹ ہے، ڈکلریشن ہے، جس کو ہم پیغام پاکستان کہتے ہیں. جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ 1973 کے آئین کے بعد اگر کوئی زبردست قسم کی ڈاکومنٹ یہاں پاکستان کے اندر تیار ہوئی ہے تو وہ پیغام پاکستان ہے. زبردست. تو اس کو بھی جو ہے نا زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے. اور ہمارے اگرچہ ہم وقتاً فوقتاً اپنے پروگرام میں اس کا ذکر کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی گنجائش ہے کہ ہم مزید اس کے لیے وقت دیں اور اسی ڈاکومنٹ کو ہم انٹرا اور انٹرفیتھ جو ہے ریلیشن شپس کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. زبردست. جی ڈاکٹر صاحب، میں ایسے ہی پیغام آپ سے بھی لینا چاہوں گا کہ مزید ویژن یا جیسے پیغام پاکستان کے حوالے سے بات کی گئی، PCWR کا کیا رول ہوگا، کیا حصہ ہوگا اس میں؟ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں، اور تحدیث نعمت کے طور پہ، کہ یہ مشکل حالات میں یہ کام شروع ہوا اور الحمدللہ کافی آگے بڑھا ہے. جی. تو اب اگر ہمارے وسائل اجازت دیں تو ہماری تو کوشش ہوگی، چیئرمین صاحب کو میری تجویز بھی ہوگی کہ اب اتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، نوجوان جڑ گئے ہیں، علماء کرام، مختلف اور مذاہب کے جو مذہبی رہنما ہیں، کہ ان کا ہم ایک الومنائی بنا لیں. یہ بڑی زبردست بات ہے. اور ہم اب جائیں باقاعدہ فیلوشپ پروگرام کی طرف، کہ اس میں ہم ایسے لوگ بنائیں کہ وہ اب صرف یہ نہ ہو کہ اس پیغام کو سمجھیں، بلکہ اس پیغام کو آگے بھی بڑھائیں. تو ہمارے جو انٹرفیتھ فیلوز بن جائیں. جی. تو یہ کچھ سوچ ہے،
جو انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے جو اجلاس ہیں ان میں ہم ڈسکس کریں گے، اور کوشش ہوگی کہ اس کے لیے ہم اپنے بجٹ میں کچھ فنڈ بھی رکھیں جی جی تاکہ اب یہ پیغام جو ہے یہ آئندہ نسلوں تک منتقل ہو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بکاروان آپ بھی میسیج دیں ہمیں اسی حوالے سے۔ جی میں جس طرح قاری صاحب نے بات کی کہ اب ڈیجیٹلائز ہے سب کچھ، جی جی اور اس پہ چونکہ انہوں نے کہا کہ ریسورسز کی کمی ہے، تو یہاں پہ ریسورسز تھوڑے سے کم آ جاتے ہیں، یعنی ایک موبائل یا کوئی ایک کیمرہ جو ہے تو ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے، اس سے آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اور پھر اس طرح کی شخصیات گاہے بگاہے جس طرح کے اسپیشل ایونٹ آتے ہیں تو اس پہ اپنے میسیج ریکارڈ کریں، باقاعدہ پروگرامز ریکارڈ کریں، حوالے دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو میسیج جو پہلے کسی میڈیم میں کم لوگوں تک پہنچا تھا اب زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتا ہے۔ بہت خوب جی، چیئرمین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا اور بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی اور ہماری سوچ کے نئے دریچے کھلے جی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، زندگی صحت دے جی۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی، آپ نے بھی جو ہے جی تو ایسا مطلب ہے کہ علم کی روشنی پھیلائی جو اس سے پہلے بہت ساری باتیں تھیں جو ہمارے علم میں نہیں تھیں، اور آپ نے جو ہے تو نئے پیغام دیے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہیں ان کے لیے بھی جو ہے سوچ کے نئے گوشے جو ہیں کھلے ہوں گے۔ وقاروان آپ بھی نوجوان رائٹر ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ فیتھ فرینڈ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، آپ نے بھی اپنا حصہ جو ہے تو ڈالا۔ ناظرین، احمد فراز نے کہا تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے تو ایک اور شعر ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ قاری روح اللہ مدنی صاحب، ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب اور ان کے کچھ ساتھیوں نے مل کے جو ہے تو ایک چراغ جلایا تھا جو آج ایک پورا، میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کو اس نے روشن کر دیا ہے، اور مجلس ادیان عالم کا نام جو ہے تو چاردانگ دو عالم پھیلا ہوا ہے، اور وہ ننھا سا پودا آج ایک چھتنار درخت بن چکا ہے جس کی چھاؤں تلے بہت سارے لوگ جو ہیں امن کے متلاشی اپنے لیے منزلیں تلاش کر رہے ہیں۔ یہ میسیج انشاءاللہ مزید آگے لے کے مزید پروگراموں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان ملک ارشد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔